Assalamu alaikum dear viewers. Today I'm going to show you two videos of very important two monuments in the history of Islam. One is the first mosque in Africa, and the second is the mosque of Imam Shafi. Let's talk first about the first mosque. The first mosque is built in Cairo, Egypt, in the name of Mosque of Amr bin As. Amr bin As is a very famous commander-in-chief of Muslim army. He was first recognized with Muhammad, peace be upon him, himself, and he appointed him as governor of the area, is now called Oman. Later on, Hazrat Abu Bakr Siddiq Raziyallahu Ta'ala appointed him as governor of Syria, then governor of Palestine as well. Later in the time of Hazrat Umar Khattab, he sent him on the conquest of Egypt, which he conquered, and he became governor of Egypt. This mosque was built on a place where Umar bin As had his tent, and on his tent a bird, dove, laid eggs, and then decided to make this area as the center of or the capital of Egypt. And at the same place, he built a mosque. This mosque is called Amr bin As. It's a very large mosque, maybe the largest in Africa. And it was the center of Islam until the center was it was replaced by Al-Azhar. My next video is about Hazrat Imam Shafi Rahmatullah. His name was Abu Abdullah Muhammad ibn Idris Shafi. He born in Palestine, a place called Gaza. Then he lived all his life in different areas. He lived in Mecca, he lived in Medina, he lived in Baghdad, Iraq. He lived in Yemen, and in the end he lived in Egypt. He was the founder of Shafi School of Thought. He learned from Hazrat Malik ibn Anas. Then he learned from Sayyida Nafisa, a great-granddaughter of Muhammad, peace be upon him, and daughter-in-law of Jafar Sadiq.
Then he teach Imam Hanbal. And it is said that Imam Abu Hanifa was taught by Imam Jafar Sadiq. So all these four Imams, directly or indirectly, learned from Imam Jafar Sadiq, Razillahu Ta'ala anhu. And they all Imam, and all four of Sunni Imam, they respected each other. So I pray that all their followers, they get unite and start respecting each other instead of making fitna in the ummah. I must add in the end that I'm just a student of history. If you have any confusion of my videos, you can consult some scholars. Thank you very much. يعني يرضي ربنا كده يا يوسف الدنيا حر. اتعور فين بقى؟ اتعور فين يا يوسف؟ یہ میرے پیچھے جو گنبد ہے امام شافعی کا مزار ہے، بند کیا ہوا ہے کرونا کی وجہ سے، یہ کام ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں میں آپ کو تاریخی مساجد کی سیاحت کرواؤں گا۔ ایک مسجد ہے حضرت موسک عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے مصر فتح کیا تھا، اور دوسری مسجد ہے حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ کی۔ انہی مسجدوں میں ان کے عمرو بن عاص کے تو اس مسجد میں مزار نہیں ہے، امام شافعی کو اسی مسجد میں مزار ہے۔ تو پہلے میں آپ کو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کی مسجد کے بارے میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایریے میں گورنر بنایا تھا، جسے ہم آج کل عمان کے نام سے جانتے ہیں۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو، جب سیریا شام فتح ہوا ان کے زمانے میں، تو سیریا کا شام کا گورنر بنا دیا تھا۔ پھر فلسطین کا بھی آپ گورنر رہے، جو ایریا مسلمانوں کے انڈر آ گیا تھا۔ آخر میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں جو فوج مصر بھیجی گئی، انہوں نے اس کو فتح کیا۔ وہاں بہت سی کیجولٹی بھی ہوئی تھی، اور وہاں ایک قبرستان بھی ہے جہاں پر 5000 کے قریب صحابہ دفن ہیں۔ ان کے نام پر مسجد وہاں بنائی گئی تھی۔ وہ افریقہ کی پہلی مسجد ہے، اور بہت بڑی مسجد ہے، میں نے وہاں نمازیں بھی پڑھی ہیں مے بی 3rd اور 4th لارجسٹ ماسک، تیسری یا چوتھے نمبر آتا ہے اس کے بڑی مسجدوں میں
اب تو اور بھی بڑی بڑی بن گئی ہیں شاید اس کے مقابلے میں، اس وقت وہ اس کا چوتھا نمبر آتا تھا۔ تو یہ آپ نے جب مصر فتح کیا تو آپ کا ٹینٹ تھا ایک جگہ پر لگا ہوا، اس ٹینٹ میں اتفاقاً کسی فاختہ نے انڈے دیے، تو وہی جگہ، اسی جگہ پر آپ نے اسی جگہ کو آپ نے اللہ کا پیغام سمجھ کر اسی جگہ کو سینٹر آف ایجپٹ، مصر کا سینٹر، یا کیپٹل بنایا، اور وہیں پر یہ مسجد بنائی گئی، مسجد عمرو بن عاص۔ اور یہ اسی مسجد میں امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ پڑھاتے بھی رہے ہیں، اور اس کو افریقہ کی پہلی مسجد اور افریقہ کی سب سے بڑی مسجد بھی سمجھا جاتا ہے۔ دوسری ویڈیوز امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، جن کا نام ابو عبداللہ محمد بن ادریس شافعی تھا۔ آپ کی پیدائش تو فلسطین کے علاقے غزہ میں ہوئی تھی، لیکن پھر آپ بچپن میں ہی چند وجوہات کی وجہ سے آپ کی والدہ محترمہ مکہ لے آئیں، پھر آپ مکہ میں ابتدائی عمر آپ کی مکہ میں گزری، وہیں آپ نے علم حاصل کیا، پھر مدینہ چلے گئے، مدینہ کے بعد پھر آپ مدینہ میں آپ نے حضرت مالک بن انس سے تعلیم حاصل کی، اتنے بڑے امام، تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد آپ یمن، عراق، بغداد اور ایجپٹ، آخر میں آپ کی آخری عمر آپ کی ایجپٹ میں گزری۔ یہاں پر آپ ان علاقوں میں آپ پڑھتے بھی رہے اور پڑھاتے بھی رہے۔ آپ حضرت امام مالک بن انس کے شاگرد تھے، اور امام حنبل جو تھے وہ حضرت امام شافعی کے شاگرد تھے، اور امام ابو حنیفہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد تھے۔ اور حضرت شافعی رضی اللہ تعالیٰ نے چونکہ امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ کی بہو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوتی، گرینڈ ڈاٹرز حضرت سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ سے علم حاصل کیا، تو دیکھا جائے تو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ہمارے سنیوں کے چاروں اماموں نے جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ سے تعلیم حاصل کی۔ تو اور یہ تمام ائمہ کرام ایک دوسرے کی بہت عزت کرتے تھے۔ اب باقی ہم جو فالوور ہیں ہمیں بھی ایک دوسرے کی اختلافات بھلا کر عزت دیکھیں۔ اب عمل جس مرضی کو آپ فالو کر لیں، چاروں میں سے جس کو مرضی آپ فالو کریں، لیکن دوسروں کو بھی برا نہ سمجھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپس میں اتحاد پیدا کرنے کی یہ توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ کی وفات جو ہے وہ بھی ایجپٹ میں ہوئی، اسی مسجد میں جس میں آپ ابھی زیارت کی ہے، اسی میں آپ کا مزار مبارک بھی ہے۔ بعد میں جب صلاح الدین ایوبی نے مصر کو فتح کیا تو آپس میں مسلمانوں کی جنگیں ہوتی رہی تھی۔ بہرحال صلاح الدین نے فتح کیا تو آپ نے حضرت شافعی رضی اللہ تعالیٰ کی قبر پر گنبد بنوایا، اور اسی گنبد کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی کی والدہ بھی مدفون ہے۔ بڑی اہم جگہ ہے۔ ابھی تو ان مسجدوں کو، اس مقبرے کو بند کیا ہوا ہے کہ کورونا کی وجہ سے۔ مدرسہ کھلا ہے، اس کے ساتھ ہی جہاں آپ کا وہ ہے مزار مبارک ہے، اس کے ساتھ ہی سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہی ایک مدرسہ بنایا تھا۔ مدرسہ کھلا ہے، اور آج بھی ادھر سے ہم لوگ وہاں سے حاصل کرتے ہیں۔ آخر میں ایک درخواست یہ ہے کہ میں بھی ایک تاریخ کا طالب علم، اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں کنفیوژن ہو تو کسی اچھے اسکالر سے رابطہ کر لیں۔ بہت شکریہ۔